You all are welcome to my channel, The Leaders Academy. आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त काम्ट के बाद। अगस्त काम्ट जो सोशोलॉजी के फाउंडर हैं और इनसे हम वाकिफ़ हैं, और इनका सवाल हर साल बिल्कुल यूपीएस का एग्ज़ाम हो, सीएसएस का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो या कोई और रीजनल एग्ज़ाम हो, उनमें अपीयर होता है टाइम टू टाइम। तो अगस्त काम्ट इज़ वेरी फेमस। हम इनको जानते हैं कि सोशोलॉजी के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर ये नहीं होते तो शायद सोशोलॉजी भी नहीं होती। तो आज हम डिस्कशन शुरू करेंगे अगस्त काम्ट के बाद, और अगस्त काम्ट के हवाले से हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने नोटिस करनी चाहिए एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए, वो हमने सारी जो है अंदराज की हुई है हमारी डिस्कशन के अंदर। तो वी आर मूविंग अहेड। अगस्त काम्ट जो पैदा हुए हैं 1798 में, एंड इनकी जो डेथ हुई है वो 1857 में हुई है। तो हम शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले हम अगस्त काम्ट की बायोग्राफी के ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करेंगे। कुछ सेंटेंसेस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो वो ये कि काम्ट वाज बॉर्न इन मॉन्टपेलर ऑन जनवरी 20, 1790 फ्रांस। तो फ्रांस के अंदर ये पैदा हुए हैं। ये बेसिकली फ्रेंच थे और वहाँ पे ये पैदा हुए हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ स्कूल्स में पढ़े हैं और इन्होंने जॉब की है। इकोलो टेक्निकल स्कूल थे एक इंजीनियरिंग के, मैथमेटिक्स के, वहाँ पे इन्होंने जॉब की है। और वहाँ ये एज असिस्टेंट थे किसी प्रोफेसर के मैथमेटिक्स के अंदर, और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर भी थे या वहाँ पे ये पेरिस के अंदर 1814 में। और इन्होंने जो है 90 यानी इन अगस्त 1817 के अंदर अगस्त काम्ट जो है वो हेनरी डी सेंट साइमन, एक बहुत बड़े उस वक्त के हिसाब समझ लें कि लीडर थे, फ़िलासफ़र थे, उनके साथ इनका कांटेक्ट हुआ है। और इनके साथ जब इनका कांटेक्ट हुआ है तो इन्होंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। और आप ऐसा समझ लें कि इनकी ज़िंदगी की जो राइटर का करियर एज ए जर्नलिस्ट, एज ए राइटर, एज ए पब्लिशर जो शुरुआत हुई है वो तब हुई है जब ये अगस्त काम्ट हेनरी दे सेंट साइमन के साथ मिले हैं। तो इनकी प्रोग्रेस ऑफ लाइफ शुरू हो गई है। लेकिन इनके साथ जो है ये काफ़ी अर्से तक लिटरेरी काम करते रहे, बुक्स वगैरह पब्लिश की हैं इन्होंने, आर्टिकल्स और ट्रेटीज़ वगैरह लिखी। लेकिन इनके ये खुद जो है वो डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा मरीज़ थे। इनका जो सेरिब्रल क्राइसिस जो है वो तारीख लिखती है कि इनको जो है साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इशू थे, पैरानोया थे ये, और बहुत बड़ी एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अंदर थे ये। और इनकी लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन हुए हैं। एनीवे, इनकी जो पहली शादी है वो है कैरोलिन मेसिन के साथ। इन्होंने पहली शादी की है, लेकिन दूसरी शादी भी इन्होंने की है। तो पहली जो इनकी घरवाली थी, इन्होंने उनको डिवोर्स कर दिया था। फिर उन्होंने सेकंड शादी की, और उस जो सेकंड इनकी मैरिज है वो हुई हुई है 1844 में, और वो हुई है कॉलिडेट डी वॉक्स के साथ। और ये इनकी बहुत बड़ी लवर थी, और ये भी इनके बहुत बड़े लवर थे, इनके साथ बड़ा लव करते थे। और इतने कदर लव करते थे कि इनसे वो इतना ज़्यादा मुतासिर हो गए कि बाद में ये इनिशियली इंटेलेक्चुअल चीज़ों की बड़ी हिमायत करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने इमोशनलिटी की भी बड़ी हिमायत कर दी अपनी लाइफ के अंदर। स्पिरिट, रोमांस और इन सारी चीज़ों के पास जो है अपील करने लगी वो सारी चीज़ें इनको आफ्टर हिज ओन रोमांस। तो इनकी रोमांटिक लाइफ भी है। ये एक किस्म के साइकोलॉजिकल पेशेंट भी रहे हैं। और सेंट साइमन के साथ इनकी जो फ्रेंडशिप रही है, इन्होंने बहुत बड़ा जो है हासिल किया है इल्म उनसे। ये खुद मैथमेटिकल बेंट ऑफ माइंड के थे।
اور انجینئرنگ اسکولس میں یہ کافی عرصے تک پڑھاتے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کافی ٹائم تک یہ ٹک نہیں سکے کسی ایک نقطے پہ، تو یہ کانسٹنٹلی جو ہے چینج کرتے رہے ہیں اپنی پوزیشن. اور کام ڈائیڈ آن سپٹمبر 5 1857. تو یہ ایک چھوٹا سا ان کا بایوگرافی ہے جو امپارٹنٹ پوائنٹ آپ کو جاننے چاہیے. تو ہم ابھی ان کی مین کنٹریبیوشن، ان کے سرکمسٹینسز اور ان کی اوور آل لائف پہ ہم جو ہے وہ روشنی ڈالیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے ورکس جو ہیں وہ بہت فیمس ہوئے ہیں، اور ابھی تک ان کا ہیومن ہسٹری کے اوپر بہت بڑا انفلوئنس ہے. تو جو سب سے پہلا ان کا کام ہے جو آج تک بڑے انفلوئنس کے ساتھ ہے ہسٹری میں اور رہے گا بھی، وہ یہ کہ ان کی ایک ٹریٹیز ہے جو انہوں نے ایسٹرونامی پہ لکھی تھی. دیکھیں یہ انہوں نے سوسالوجی پہ تو کام کیا ہی ہے، لیکن پولیٹیکل سائنس پہ بھی کام کیا ہے، فلاسفی پہ کیا ہے، ایسٹرونامی پہ کیا ہے، ریلیجن پر کیا ہے. ماشاءاللہ ان کی جو پین تھی وہ کسی ایک نقطے پہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پروفاؤنڈ رائٹر تھے اور مختلف چیزوں پہ لکھتے تھے اور ان پہ باقاعدہ ڈسکورسز بھی کرتے تھے. انہوں نے جامیٹری کے اوپر بھی بک لکھی ہے، دیٹ از ہیئر انالیٹیکل جامیٹری ٹریٹیز ہے ان کی، یا بک سمجھ لیں آپ، جامیٹری کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے. ان کا ڈسکورس ہے پازیٹیو اسپرٹ کے اوپر، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسپرٹ، اسپریچولیٹی، روحانیت، یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی میں ان کو اپلائی کیا ہے. کہ یہ خود جب رومانس میں آئے تھے تو ہی چینجڈ ہز مائنڈ فرام بی مٹیریلسٹک پرسپشن آف تھنگس ٹو دی اسپریچول آسپیکٹ آف دا لائف. تو یہاں پہ انہوں نے یہ کتاب بھی لکھی ہے. اس کے بعد کیلنڈر، پازیٹیو کیلنڈر انہوں نے جو ہے وہ بھی ایک قسم کی ٹریٹیز تھی ان کی، 1849 میں لکھی ہے، اور جس کی یعنی فاؤنڈیشن وہ جا کے سبب بنتی ہے ریلیجن آف ہیومینٹی. تو ایک قسم کا ریلیجن کا انہوں نے جو ہے بہت بڑا جو ہے یعنی ریسپیکٹ ہے ان کے پاس ریلیجن کی، اور ریلیجن آف ہیومینٹی پہ انہوں نے جو ہے، دیکھیں یہ خود تو کیتھولک فیملی سے تھے، اور اس وقت ان کے جو پیرنٹس تھے وہ کیتھولک چرچ اور دوسری بہت سارے جو ریلیجس نامس تھے اس وقت کے فالو کرتے تھے ان کو. لیکن آغس کمٹ واز ویری ڈفرنٹ ٹو دیم اینڈ ہی ریجیکٹڈ ایون ہز پیرنٹس فار گوئنگ ٹو کیتھولک چرچ. تو ہی واز ایکچولی دی فاؤنڈر آف سیکولرزم ان ون وے. تو ان کی جو پازیٹیوسٹ کیلنڈر کی فلسفی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ریلیجن آف ہیومینٹی کے بڑے ایڈوکیٹ تھے. اور اس کو اچھا اس کے بعد انہوں نے میتھ پہ بھی بکس لکھی ہے، سبجیکٹ سینتھسس کے نام سے. تو اس میں میتھمیٹکس کے حوالے سے بہت زیادہ انسائٹ ملتی ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یو کین ہیو دس. اینڈ ان 1955 جیسے میں نے آپ کو سب سے پہلی بات کی کہ آغس کام کا بہت بڑا انفلوئنس رہا ہے سوسالوجی کے اوپر، تو دیٹ از بیکاز آف ہز بک دیٹ از دی کورس آف پازیٹیو فلاسفی. انہوں نے جو پازیٹیو فلاسفی کی کتاب لکھی تھی جو 6 ویلیوم پہ مبنی ہے، تو وہ پبلش ہوئی تھی، ہیریٹ میٹیون نے پبلش کی تھی انگلش کے اندر. یہ بہت بڑا امپارٹنٹ رول تھا ہیریٹ میچنی کا. اینڈ this book, course of positive philosophy, is a book actually because of which sociology comes into existence. تو یہ ان کا کتاب بہت زیادہ مستند ہے اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں ایکسپلین کرتا ہے کہ ان کے پاس کون سا خیال تھا، کس طرح کی سوسالوجی وہ چاہتے تھے، کس طرح وہ سوسالوجی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹ میٹرس میں، سوشل اسٹیٹکس، سوشل ڈائنامکس، اور وہ کس طرح لا آف 3 اسٹیجز اور پازیٹیوزم ان کے جو فلسفی ہے ان کو کس طرح ایکسپلین کیا. تو وہ ساری چیزیں ہمیں اس ایکسپلینیشن کے اندر یا اس بک کتاب کے اندر، اس کتاب کے اندر ہمیں مل جائیں گی. سو دیز آر ایکچولی ہز فیمس ورکس. کچھ اور بھی ورکس ہیں جو ہم نے یہاں مینشن نہیں کیے، لیکن دیز آر ویری امپارٹنٹ ورکس وچ دس مین ہیز کریٹڈ بیکاز آف وچ ہی از نون. سو
ابھی ہم جا رہے ہیں ان کے حالات کیا تھے جب یہ پیدا ہوئے، جب یہ بڑے ہوئے، سوشلائز ہو رہے تھے جب یہ، تو اس وقت جس سماج میں یہ رہتے تھے اس معاشرے کے کیا حالات تھے. تو اسٹارٹنگ فرام، تو پہلی اب بات اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جب پیدا ہوئے ہیں، جب یہ نورش ہو رہے تھے، بڑے ہو رہے تھے، تو ان کی انٹلیکچوئل جو لائف ہے ان کے اوپر فرینچ ریولوشن کا بہت بڑا رول ہے. And we know that French Revolution is not a kind of a revolution what we witnessed in 1970 by communist. تو یہ ایک پرولٹیرین ریولوشن نہیں تھا، بلکہ بارجوازی ٹائپ پرولٹیرین تھا. ایلیٹ کلاس جو تھی، جو رولنگ کلاس ہے آج، انہوں نے اوور ٹرن کیا اس وقت کی مزدور طبقے کو، اور انہوں نے جو ہے فرانس کے اندر یعنی یورپ کے اندر جو ہے اپنا پاؤں جمایا. اور ایک ریولوشن تھا جس میں آپ ایسا سمجھ لیں کہ یعنی جو پرولٹیرین طبقہ ہے، جو غریب ہے، وہ بڑا سپریس ہوا ہے اس ریولوشن سے، فرینچ ریولوشن سے. تو یہ فرینچ ریولوشن کا بھی انفلوئنس ہے آگست کامٹ کے فلسفے کے اوپر، ان کی فلسفی کے اوپر، ان کے پرسپشن کے اوپر، ان کی اوورال جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی ان کے اوپر فرینچ ریولوشن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے یا انفلوئنس ہے. اس کے بعد جو دوسرا ریولوشن ہے فرینچ ریولوشن کی مد میں ہی ہوا ہے، دیٹ از دی انڈسٹریل ریولوشن. اینڈ وی آل نو کہ اسٹل وی آر لیونگ ان انڈسٹریل ریولوشن، یعنی آج بھی سلیکان انڈسٹری، اور یو مائٹ ہیو نالج کے اسپیس انڈسٹری، اور آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں دیٹ از ون آر ادر وے دی فارم آف انڈسٹریل ریولوشن. تو وہ ایک انڈسٹریل ریولوشن اس وقت آیا تھا. اس کے آنے کے بعد یہ ہوا کہ اس وقت کے جو نارمز تھے، جو انسان کی سوشل ویلیوز تھی، جو سرکمسٹینسز تھی، وہ ساری چینج ہو گئی. وہ انسان جو ہے وہ جو قدیمی دور سے جس ٹریڈیشنل وے میں رہ رہا تھا، وہ ساری چیزیں انسان کی اوور ٹرن ہو گئی. ایک نیو نارمز پیدا ہوئے، نیو بلیوز پیدا ہوئے، نیو انسٹیٹیوشنز پیدا ہوئے سماج کے اندر انڈسٹریل ریولوشن کے بعد. تو آج جو ہم میڈیا ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، جس ایج میں ہم رہ رہے ہیں، دیٹ از لارجلی انفلوئنسڈ بائی انڈسٹریل ایج. سو this is something that greatly influenced the mind of August Comte. These are the circumstances that design August Comte to develop his theories about sociology, or to develop a new science to solve all these social problems in human history or in human society by means of sociology. تو وہ سوسالوجی بناتے ہیں، سوسالوجی کی اناگوریشن کرتے ہیں، ایک نیو سائنس جو ہے ان کو ڈیزائن کرتے ہیں. تو ان کے پیچھے جو بہت بڑے اسباب ہیں ان میں ایک تو فرینچ ریولوشن ہے، دوسرا انڈسٹریل ریولوشن ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب monarchy جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ ڈیموکریسی کی طرف جانا شروع ہو رہے ہیں. اور آپ ایسا سمجھ لیں کہ جو ٹریڈیشنل کنگڈم کا کنسیپٹ ہے، ڈیوائن کنگز کی رائٹ کی جو تھیوری ہے، ڈیوائن رائٹس آف کنگ کی جو تھیوری ہے، وہ ریپلیس ہو رہی ہے، اور انسان جو ہے وہ سائنٹیفک ہو رہا ہے اپنی اپروچ میں، اپنی ڈوئنگس میں، اپنی پرسپشن میں. تو دس از ون آف دا ٹائم are the circumstances which are dragging August Comte to design his philosophy of positivism. تو یہ وہ وقت ہے جہاں گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی پہ کوشچن ہو رہا ہے. اب رول کون کرے گا؟ کیا انڈسٹری رول کرے گی؟ کیا مشین رول کرے گی انسان کے اوپر؟ کیا اب انسان جو ہے وہ ٹریڈیشنلی چیزوں کو پریکٹس نہیں کر سکتا؟ دیز آل آر دی کوشچنس، آر دا سرکمسٹینسز وچ آر کمپیلنگ آگسٹ کامٹ ٹو ڈیولپ ہز اون فلاسفی دیٹ از کال پازیٹیو فلاسفی. تو اس وقت جو ہے آپ کی فرینچ ریولوشن ہے، انڈسٹریل ریولوشن، monarchy اور گورننس کا سسٹم، اور کیتھولک سیکٹ کا سسٹم اور ان کا انفلوئنس، یہ ساری چیزیں جو ہے کل ملا کے
آغاز کام کو آغاز کام بنا رہی ہیں، اور آغاز کام ان ساری چیزوں سے جو ہے بہت کچھ سیکھ رہا ہے، اور وہ سیکھ کے ان ساری چیزوں کو سم اپ کر کے اور ایک قسم کا ڈسپلن بنا رہا ہے، اور اس کی امید یہ ہے کہ جو ڈسپلن میں بنا رہا ہوں یہ ڈسپلن لیڈ کرے گا سارے انسانوں کو آگے چل کے. سو لیٹ می میک دس ون پوائنٹ کلیئر کہ جو آغاز کام کا ان حالات کی وجہ سے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کس طرح کا ہے. تو آغاز کام کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آغاز کام ٹوٹلی مٹیریلسٹ ہو گئے تھے، نہیں، آغاز کام کے اندر اسپریچولیٹی موجود ہے. وہ اسپریچول انسپریشنس کو پرسو کرنا چاہ رہا ہے، اینڈ ہی وانٹس ٹو ہیو دیٹ آل فار دا سوسائٹی. یعنی اسپریچول ایڈوکیسی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب انسان کے پاس ایکسیسو مٹیریلزم ہو جائے گی تو سوسائٹی جو ہے وہ صحیح فنکشن نہیں کر سکے گی. ہی ایڈوکیٹس اسپریچول اسپیکٹ، اور اس کا مائنڈ سیٹ خود کا جو ہے وہ اسپریچول ٹائپ مائنڈ ہے. یہ سیکولر ٹائپ مائنڈ ہے. جیسے ہم نے آپ کو عرض کیا کہ انہوں نے اپنے والد جب وہ مونارک کو سروس دیتے تھے تو ان کو روکا تھا، ان کو ریجیکٹ کیا تھا کہ آپ مونارک اور کیتھولک چرچ اور مہربانی کر کے یہاں مت جائیں. تو ایک قسم کے سیکولر بینٹ آف مائنڈ کے رہے ہیں. ان کا جو برین اپ برنگنگ ہوئی ہے وہ سیکولر ٹائپ پہ ہوئی ہے. یہاں پہ ایسا سمجھ لیں جو انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے، فرینچ ریولوشن آیا، ان کے بعد ان کا برین جو ہے وہ سیکولرٹی کی طرف گیا ہے. یہ اپنی چیزوں میں بہت زیادہ سائنٹیفک ہیں. یعنی ہی observes things scientifically and not merely by belief or by divine laws, but he tries to understand things by his own laws, social laws. He calls them social laws. تو سوسائٹی کے لاس کے تھرو یہ چیزوں کو سمجھنا چاہ رہے ہیں آغاز کامٹ. اسی سسٹم کو پازیٹیوزم انہوں نے کہا ہے. پازیٹیوسٹک فلسفی ہے یہی کہ یہ سوسائٹی کو جو سمجھنا چاہ رہے تھے وہ پازیٹیوسٹک پیٹرن پہ، یعنی سائنٹیفک میتھڈ کو اپلائی کر کے وہ سوسائٹی کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. یہ فیوچرسٹک بھی ہیں. یعنی ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو ٹھیک ہے انڈسٹریل ریولوشن آیا ہوا ہے، لیکن آگے چل کے سوسائٹی کا کیا ڈھانچہ بنے گا، سماج کس طرف جائے گا. تو اس میں یہ بہت بڑے ہوپ فل ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا ہوگا کہ سوسالوجی جو ہے وہ سارے سماج کے اوپر رول کرے گی، اور جو سوسولوجسٹ ہوں گے وہ ایک قسم کے پریسٹ ہوں گے. تو یہ پریسٹ ہوڈ کی ایڈوکیسی کر رہے پریسٹ ہوں گے، اور وہ پورے سوسائٹی کو ایک آرڈر میں لے کے آئیں گے جس میں یونیورسل برادرہڈ ہوگا، یونیورسل ریلیجن ہوگا، ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی، استحصال نہیں ہوگا انسان کا. ہی از دس مچ ہوپ فل، یعنی ہز مائنڈ سیٹ از تھنکنگ لائک دس. تو یہ اس خیال کے مالک تھے. اچھا، یہ پولیٹیکل بھی تھے. دیکھیں یہ سمپل سوشولوجی کے فاؤنڈر نہیں تھے، بلکہ یہ ایک پولیٹیکلی ایکٹیو بھی تھے، اور ان کے بہت ساری ٹریٹیز جو ہیں پولیٹیکل اس میں آتی نمبر ون. اور ان کا جو بیسیکلی جو پازیٹیوزم ہے وہ پورا پولیٹیکل فلسفی ہی ہے. تو پولیٹیکل ہے یہ بائی مائنڈ، فیوچرسٹک بھی ہیں، سائنٹیفک بھی ہیں، سیکولر بھی ہیں، اسپریچول بھی ہیں، اور اینٹی ڈاگمیٹزم بھی ہیں. یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ اینٹی کیتھولسزم جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ آبسیسو ریلیجیس یا فینیٹک ریلیجیس پریکٹیشنر نہیں ہیں، سیکولر ہیں. اور ڈاگمنٹزم جو تھیولوجیکل اسٹیج ہے یہ انہوں نے ڈسکس بھی کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک لائف کے ٹائم پہ تو بندہ جو ہے وہ ایکسٹریملی ریلیجیس رہ سکتا ہے ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ، لیکن جیسے جیسے انسان کی گروتھ ہوتی ہے، ایوولوشن ہوتی ہے، تو وہ ریلیجیسٹی سے پھر سائنس کی طرف جاتا ہے. تو وہ ہم ان کا لا آف 3 اسٹیجز بھی بالکل ہم ڈیل کریں گے. تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اینٹی ڈاگمنٹزم بھی ہے، اور اچھا رومانٹک مائنڈ بھی ہے. یعنی انہوں نے، میں نے آپ کو عرض کیا کہ لاسٹ زندگی کے حصے میں، اسپیل میں، وین ہی از
not young. He contacts with one girl and he falls in love with her and he establishes a new romantic link with her. تو ایک قسم کے عاشق مزاج بھی ہیں یہ، سیکولر بھی ہیں، پولیٹیکل مینٹ آف مائنڈ کے بھی ہیں، سائنٹیفک بھی ہیں، یہ سیکولر بھی ہیں، آفٹر آل اسپریچول بھی ہیں، ایموشنل بھی ہیں. یہ ساری جو ہیں ان کی شخصیت کی کوالٹی ہیں جو آغاز کام کو تاریخ کا ہیرو بناتی ہیں. سو having this mindset he observes things in a different way and he designs different point of views to understand society, and he wants to treat society, and order he wants to give order to society or create order in society. He wants to harmonize society. تو جو سب سے پہلی امپارٹنٹ چیز ان کی جو فلاسفی ہے وہ بیسیکلی پازیٹیوزم کی فلاسفی ہے. He is very famous because of this concept of positivism. When you talk about his positivism, I will be defining this from positivism more elongated form. تو سپرفیشلی آپ یہ سمجھ لیں کہ پازیٹیوزم از ایکچولی دا یوز آف ریزن. یعنی یہ ان کا جو پازیٹیوزم ہے ایک قسم کا میتھڈ ہے. اٹ از ایکچولی دا میتھڈ آف آبزرویشن. یعنی آپ کس طرح چیزوں کو آبزرو کریں گے، سمجھیں گے. اب فار ایگزامپل آپ کے پاس بایولوجی ہے تو بایولوجی کے جو کچھ کیس اسٹڈیز جو آپ سمجھتے ہیں، فار ایگزامپل جسٹ ٹیک دی ایگزامپل آف ملیریا. ملیریا ٹھیک ہے جی، مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے. ناؤ دس از سم تھنگ وی ہیو آبزرو لیبورٹیکلی. ہم نے کچھ فیمیل انوفلس ماسکیٹو کے کچھ ڈی این اے سیمپلنگ کی اور اس کے بعد ہم نے جن کو ملیریا ہوا تھا ان کو آبزرو کیا اور ان دونوں ویریبلس کی آپس میں کنیکٹیوٹی ڈیولپ کی اور ہمیں رزلٹ پتہ لگ گیا کہ بھائی دس از بیکاز آف دس. تو ماسکیٹو کے کاٹنے سے ہی ملیریا ہوتا ہے. ناؤ دس از دی بایولوجیکل میتھڈ آف آبزرونگ. دس از کال امپریوسزم. یعنی لیبارٹری میں آپ نے جا کے ان چیزوں کو. تو آغاز کام جو ہے وہ سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے جو علم انہوں نے بنایا ہے دیٹ از سوشیالوجی. اینڈ سوشیالوجی جو کام کرے گی، جو چیزوں کو سمجھے گی، جو اس کا میتھڈ ہوگا وہ امپریسزم نہیں ہوگا جو بایولوجی کے پاس ہے. ان کے پاس جو ہوگا وہ پازیٹیوزم ہوگا. تو پازیٹیوزم از one of the method that uses the reason, uses the logic, uses evidences to understand one or other social phenomena. So this is the one of the most crucial, critical, important and appreciative method used by Agus Khan to understand social problems. تو ان کی جو سب سے بڑی، جو آپ ایسا سمجھ لیں جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے، جو فلاسفی ہے، وہ پازیٹیوزم کی ہے. تو آپ ایسا سمجھ لیں کہ جیسے ریشنلٹی ہوتی ہے، ریشنلٹی یعنی آپ چیزوں کو لاجیکلی دیکھتے ہیں، چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، ڈیٹیل میں جاتے ہیں، اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں. دا سیم از کیس اپلائز ہیئر ان positivism. But there is a difference in positivism and rationality. I will be focusing on that particular difference but in a later stage. تو آپ ایسا سمجھ لیں کہ پازیٹیوزم ایک قسم کی امپریسزم ہے سوشیالوجی کا، لیبارٹیکل ایگزامینیشن ہے سوشیالوجی کا. ظاہری بات ہے آپ پورے انسانوں کو تو لیبارٹری میں نہیں لے سکتے، لیکن میں تشبیہ دے رہا ہوں کہ جس طرح بایولوجیکل سائنس، نیچرل سائنس امپریسزم کا میتھڈ یوز کرتی ہے، جیسے میتھمیٹکس ریشنلٹی ہے، ریشنل میتھڈس کو یوز کرتی ہے، بالکل اسی طرح ریزن کو یوز کرتے ہوئے چیزوں کو ایکسپلور کرنا، سمجھنا، ان کے کازز کو، ان کو کنیکٹ کرنا، ان کے پرابلمس کا سالوشن نکالنا، دیٹ از دی پازیٹیوزم. سو پازیٹیوزم از ایکچولی اے سرٹیفائڈ میتھڈ. یعنی ایک قسم کا میتھڈ ہے جس کے تھرو آپ جو ہے سوشولوجیکل انویسٹیگیشنس کرتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں.
تو دس از دی big contribution of August Comte that makes sociology independent subject. یعنی اس پازیٹیوزم کی وجہ سے یہ جو میتھڈولوجی دی تھی آگسٹ کامٹ نے، اسی کی وجہ سے سوسولوجی آج جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ ہے، یعنی اس کے پاس اپنا میتھڈ آف انویسٹیگیشن ہے، دیٹس پازیٹیوزم. پازیٹیوزم یوزلی ریلائبل ہوتا ہے، آبزرویبل ہوتا ہے، اس میں آپ چیزیں صاف صاف دیکھ سکتے ہیں. کوئی ہڈن یا کوئی میجیکل طریقہ نہیں ہے، بلکہ جو آبزرویبل فیکٹ ہے، جو کنکریٹ فیکٹ ہیں، آپ ان کے بیسس پہ رزلٹ ڈرا کرتے ہیں. جو ان کے بیسس پہ رزلٹ ڈرا ہوگا، جو انفرینس ہوگی، دیٹس ایکچولی دا پازیٹیوزم. تو پازیٹیوزم ویلڈ بھی ہے، فیکچول بھی ہے، ریلائبل بھی ہے، ریزن بیس انویسٹیگیشن بھی ہے، اینڈ اٹس اے کائنڈ آف امپیریکل بھی آپ کہہ سکتے ہیں. دیٹ از آل واٹ سوشولوجی میکس سوشولوجی سائنٹیفک. دیٹ از آل واٹ میکس سوشولوجی سائنٹیفک. یعنی سوشولوجی سائنٹیفک تب بنے گی، آگست کام کہتا ہے، جب اس کے اندر پازیٹیوزم آئے گا. تو دس از ناٹ سم تھنگ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ سوشولوجی. ہی از ہوپ فل کہ اوور آل چیزوں میں پازیٹیوزم آئے گا. یعنی آپ کی ہسٹری کس طرف جا رہی ہے، آپ کہاں سے، آپ انسان جو ہے کیو سے اور وہ پہلا جو انسان اسٹون ایج سے انسان نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا ہے، اور الحمدللہ آج جس اسٹیج پہ پہنچا ہے، ایولیوشن ابھی تک جاری ہے، لیکن ایولیوشن آگے جا کے جو ایولیوشن کا جو لاسٹ فیز ہوگا وہ پازیٹیوزم ہوگا. یعنی انسان جو ہے وہ چیزوں کو بہترین ریزن کے تھرو انڈرسٹینڈ کرے گا. ہی از ویری ہوپ فل فار دس، اینڈ تھنگس آر گوئنگ اکارڈنگلی what he predicted some 1.5 century before. Okay, so his philosophy is positivism. ہم پازیٹیوزم کو مزید سمجھیں گے جب ہم دوسرے ان کے نکات سمجھیں گے. ان کے بہت سارے پوائنٹس ہیں جو امپارٹنٹ ہے، جو ورتھی ہیں، جو ہمیں سمجھنے چاہیے، وہ ہم سمجھیں گے. اینڈ وی آر موونگ اہیڈ. تو now we are at his very famous concept, that is law of three stages. law of three stages can be applied to. تو law of three stages کیا ہے یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ law of three stages کہاں کہاں پہ اپلائی ہوگا، کون سے آسپیکٹ آف لائف جو ہے وہ امبراس کرتا ہے law of three stages، کہاں کہاں کس کس چیز کو ہٹ کرتا ہے. کیا لا آف تھری اسٹیجز صرف تاریخ کے بارے میں ہے، یا لا آف اسٹیجز انسان کی سائیکالوجی کے بارے میں ہے؟ تو ان دیٹ ریگارڈ لا آف تھری اسٹیجز جو ہے، سب سے پہلے تو سبجیکٹس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. سبجیکٹس یعنی سوشولوجی، دوسری سائنسز لے لیں، بایولوجی، کیمسٹری، سائیکالوجی، جتنی بھی سائنسز ہیں، جتنا بھی علوم ہمارے پاس موجود ہے، جتنا بھی علم ہمارے پاس موجود ہے، ان سب کے اوپر لا آف تھری اسٹیجز اپلائی ہوتا ہے. دس از دی نمبر ون پوائنٹ یو آر ٹو کیپ ان دا مائنڈ. لا آف تھری اسٹیجز کیا ہے ہم اس پہ ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن کہاں کہاں یہ اپلائی ہو رہا ہے یہ آپ براڈرلی اس آؤٹ لائن کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھ لیں، تاکہ آپ کو لا آف تھری اسٹیجز زیادہ کلیئر اور صاف نظر آئے جب ہم اس پہ بات کریں. ایک تو سبجیکٹ، دوسرا آپ کی جو انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہے، جو آپ کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، جو آپ کی پرسنل گروتھ ہے، جو آپ کی پرسنل ٹرانسفارمیشن ہے، جو آپ کی فزیکل باڈی ہے، جو آپ کی مینٹل گروتھ ہے، ان سب پہ لا آف تھری اسٹیجز اپلائی ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے یہ بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جو ہے آپ کا جو علم ہے، آپ کی جو نالج ہے، یعنی آپ کی جو تاریخ ہے انسان کی، جو ہسٹری ہے، جو اسٹیجز ہم نے گزاری ہیں اور جس طرف جا رہے ہیں، یا ابھی تک ہم انسان جس لیول تک پہنچے ہیں، جو نالج ہم نے گین کی ہے، اس پوری نالج کے اوپر بھی لا آف تھری اسٹیجز اپلائی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہسٹری
جیسے ہم نے مینشن کیا، تو آپ کی تاریخ سے لے کے، آپ کی ذاتی علم سے لے کے، آپ کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے لے کے، آپ کے جتنے موضوع ہیں، سبجیکٹس ہیں، علوم ہیں، ان سب کے اوپر لا آف تھری اسٹیجز اپلائی ہوتا ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ، وہ جو تھری اسٹیجز ہیں، تھری اسٹیجز، this one I'm talking about this one، three different theoretical stage۔ اس میں پہلی ہے theological stage، یعنی فکٹیشس اسٹیٹ، آپ اس کو مذہبی اسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان، ایک بچے کا ایگزامپل آپ لے لیں کہ چھوٹا بچہ ہے، تو وہ چھوٹا بچہ جو ہوگا وہ بہت زیادہ آئیڈیالائز کرے گا اپنے فادر کو۔ وہ کہے گا جی میرے جو پاپا ہیں وہ دنیا میں سب سے پاورفل انسان ہیں۔ ہی انہوں نے کیا کیا، ایک قسم کے یعنی انہوں نے اپنے والد کو اس طرح سمجھا ہے کہ ان کا جو پاور ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو بچے کی جو پرسپشن بن رہی ہے سب سے پہلی انیشیل اسٹیج میں، وہ یہ کہ اس کا باپ سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ دیٹ از دی تھیولوجیکل اسٹیج آپ کہہ سکتے ہیں ان ہز پرسنل ڈیولپمنٹ۔ تو جو سیکنڈ اسٹیج ہوتی ہے اس میں وہ سمجھتا ہے نہیں، میرا بابا اتنا نہیں، بلکہ دنیا میں تو اور بھی لوگ ہیں جو بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ تو پھر وہ ڈائٹیز اور وہ دوسرے کنسیپٹ بچہ جو ہے اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ میٹا فزیکل اسٹیج کہا جاتا ہے اس کو، ایبسٹریکٹ اسٹیج۔ تو ایبسٹریکٹ پاور وہ اپنے ذہن میں، پھر وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے نہیں یار، نہ میرا بابا نہ کوئی اور، بیسیکلی جو ہے مجھے سوچنا پڑے گا کہ میں خود کیوں نہ ہو جاؤں طاقتور، تو اپنا ریزن یوز کرتا ہے۔ اس کو پازیٹیو اسٹیج کہتے ہیں۔ یعنی اب جو آپ کی پرسپشن کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے شروع میں، جب آپ کا بس نہیں چل رہا ہے تو آپ جو ہے کسی اور کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب آپ اس کی لیول پہ پہنچتے ہیں آپ سمجھتے ہیں نہیں وہ لیڈر نہیں ہے، پھر آپ کسی اور قوت کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، پھر فائنلی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ ہی ہیں سب کچھ۔ تو ایک قسم کا ریزن جو ہے وہ اس کرے۔ تو تھری اسٹیج ہیں، ہم یہ تینوں اسٹیج آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں ڈیٹیل۔ نمبر ون از theological stage، explain in terms of gods, spirits and magic۔ تو یہ وہ اسٹیج ہے جو ہیومن ہسٹری کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو انسان جو ہے وہ گاڈس، اسپرٹس اور جادو کرتا رہا تھا۔ اگر ایک بندہ جو ہے سمپلی یہ پروو کر دے کہ بھائی یہ جو بادل ہے وہ کل برسے گا، اور برس گیا، تو لوگ جو ہے اس کے زمرے میں آ جاتے تھے، اور لوگ سمجھتے کہ یار آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے دانا ہو، آپ کو تو بہت بڑا پاور ہے۔ یعنی جو تھیولوجیکل اسٹیج تھی اس میں لوگ جو ہے انہوں نے خداؤں کے کنسیپٹ بنائے تھے ہسٹری کے اندر۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، پولیتھسٹک بھی تھے، مونوتھسٹک بھی تھے، اینیمزم بھی تھا ان کے اندر۔ اگر ایک جیسے ہم نے یہاں ایگزامپل دیا ہے کہ یہ وہ اسٹیج جو فزیکل گاڈس انسان نے بنائے تھے، درخت کی پوجا ہوتی تھی، کسی کروکوڈائل کی ہو جاتی تھی، کسی ڈائٹی کی ہو جاتی تھی، تو انسان جو ہے ہسٹری کے ایک مکان پہ اس نے فزیکل گاڈس بنائے ہیں اور ان کو جو ہے عبادت کرتا رہا ہے صدیوں تک۔ جب آپ کسی جانور کی عبادت کرتے ہیں تو دیٹ از کالڈ اینیمزم۔ تو ابھی تک بھی ہو سکتا ہے کچھ ریاستوں میں ہوں، انڈیا میں تو ہے یہ چکر بالکل ہے، پاکستان میں بھی ممکن ہے، سری لنکا میں بھی، کچھ اور بھی کنٹریز ہیں جہاں پہ ابھی تک بھی جو ہے فزیکل جو چیزیں ہیں ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ لیکن یہ چیز ابھی اس لیول پہ نہیں جو ہسٹری میں تھی۔ تو اٹ سمپل مینس کہ تاریخ کے اندر جو ہے انسان جو ہے سب سے پہلی جو اسٹیج میں رہا ہے، میچور ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، پرسی
اس نے جو چیزیں کی ہے وہ اس کی انیشل اسٹیج جو تھی وہ اینیمزم تھی. اس کے بعد جیسے جیسے انسان کی گروتھ ہوئی تو انسان کسی اور اسٹیج میں گیا ہے. تو تھیولوجیکل اسٹیج جو ہے وہ ایک قسم کا، اس میں ہم نے ایک ڈیوائن پاور ڈالا ہوا تھا. یعنی ہم سمجھتے تھے کہ جو نیچر ہے اس کے اندر ایک ڈیوائن پاور موجود ہے. تو درختوں سے بھی انسان ڈرتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا. مگر مچھوں کی انسان عبادت کرتا تھا تاریخ کے اندر. تو ہسٹری کی جو گروتھ ہوئی ہے یا انڈیویجول کی جو گروتھ ہوئی ہے یا انسان کے علوم کی جو گروتھ ہوئی ہے، اس کے اندر پہلی جو اسٹیج رہی ہے پرسپشن کی، چیزوں کو ہینڈل کرنے کی، چیزوں کو ڈیزائن کرنے کی، چیزوں کو ڈیفائن کرنے کی، وہ تھیولوجیکل اسٹیج رہی ہے. جیسے جیسے تھیولوجیکل اسٹیج سے انسان نے ایوولو کیا، ارتقا کیا، تو وہ نیکسٹ اسٹیج کی طرف گیا ہے. نیکسٹ اسٹیج از میٹا فزیکل اسٹیج. میٹا فزیکل اسٹیج از ڈی پرسنلائز تھیولوجی. یعنی پرسنلائز تھیولوجی جو ہے وہ تو تھیولوجیکل اسٹیج ہے. ڈی پرسنلائز یعنی انسان نے اپنے وجود کو باہر نکالا ہے اور عبادت کرنا شروع کر دی ہے. یعنی پہلے انسان اپنے درخت خود بناتا تھا، درخت کو سجا کے اور سپوز کرتا تھا، امپرسونیفائی کرتا تھا کہ یار اس کے اندر جو ہے ڈیوائن پاور موجود ہے، یہ بچے دیتا ہے. پتھر کو اس نے ڈیزائن کر کے اس نے کچھ بنا لیا اور کہا کہ جی یہ پتھر جو ہے مجھے دیتا ہے. پھر بعد میں انسان اس کنسیپٹ سے تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ گیا ہے. اس نے ڈی پرسنلائز کیا ہے تھیولوجی کو، اور اس نے کہا ہے کہ نہیں، نیچر کے اندر یہ پاور موجود ہے جو میں نے نہیں بنائی ہے، خود ہی وہ کام کر رہی ہے، اس کے اندر ڈیوینٹی موجود ہے. یعنی امپرسنل پاور جو ہے وہ میٹا فزیکل اسٹیج ہے. تو امپرسنل پاور سمپل مینس ہم آج کل جو بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکرس زیادہ تر بولتے ہیں کاسمک انٹیلیجنس. یعنی کائنات کے اندر ایک انٹیلیجنس موجود ہے، وہ ڈیوینٹی اس کے اندر موجود ہے، وہ چیزوں کو چلا رہی ہے. This is what metaphysical stage is. Metaphysical means something non-physical. یعنی non-physical power of nature is metaphysical stage. تو انسان جو ہے سیکنڈ سٹیج میں جب داخل ہوا ہے تو اس نے پرسنل گاڈس کے جو کنسیپٹ ہے ان کو ریجیکٹ کر کے اور نیچرل گاڈس کی طرف کیا ہے، in other words. تو this was the second stage in the history or in a history's development. Pehli, that was the theological stage, then is metaphysical, and the third stage is and will come. What August Comte believes is positivism. تو positivism کی جو فلسفی تھی، ایک قسم کا میتھڈ تو ہے ہی ہے کسی چیز کو آبزرو کرنے کا، لیکن تھرڈ اسٹیج بھی ہے ہیومن ہسٹری کی، ہیومن نالج کی، ہیومن گروتھ کی، سائنسز کی تھرڈ اسٹیج بھی ہے. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں نہ تو آپ کسی بت سے ڈریں گے، نہ آپ کو مگرمچھ کا ڈر ہوگا، نہ آپ کو کوئی سانپ جو ہے آپ کا خدا ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ پانی ہوگا، نہ دریا ہوگا، بلکہ آپ کا ریزن جو ہے آپ کا گاڈ ہوگا، آپ کا لاجک، آپ کا منطق، آپ کی سوچ، آپ کی جو پرسپشن ہے، آپ اس میں سے چیزوں کو انفیئر کریں گے، رزلٹ ڈرا کریں گے اور اپلائی کریں گے اپنی زندگی کے اوپر. تو ریزن رولس ہیئر. تو وہی ریزن جو ہے، اس طرح سائنس بھی پہلے جو تھی، پہلے جو علوم تھا وہ اس طرح جو ہے ریزن بیس نہیں تھا، بلکہ وہ اس طرح ہی انکوائری ہوتی تھی، جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے نکال دیا. فار ایگزامپل جو اس وقت کے تھیلیز تھے، پری سوکریٹیز کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ کہتے تھے جی فائر ہیز میڈ یونیورس، فائر از گاڈ، فائر از موونگ تھنگس، فائر از کریشنسٹ، فائر از کریٹو creator, and so on. So now we not believe the role of fire like this, as Thales was talking about. Now we try to draw the result of a thing through our reason. So when your reason rules
in drawing your perception of things. This is positivism. That may be in your personal life, that was once in the history, that will be in the history, that will be development in human knowledge and in all these aspects. तो रीज़न, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिविज़म है। जब आप रिज़ल्ट अपनी ज़िंदगी के इनके थ्रू निकालेंगे, इंटेलिजेंस के थ्रू, डिस्क्रिप्शन के थ्रू, इनको हम बेसिकली साइंटिफिकली ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स भी कहते हैं। तो पॉजिटिविज़म इज़ साइंटिफिक ऑब्जर्वेबल फैक्चुअल पैटर्न। दिस इज़ अ डिस्क्रिप्टिव पैटर्न। हम चीज़ों को एग्जैक्टली डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी अक्ल के साथ। हम किसी डिवाइन फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि वो आके हमें बताए कि मलेरिया क्यों हुआ। मलेरिया खुदा ने दिया। पहले लोग समझते थे कि अगर एक बंदा मरता है तो वो 100% इज़ अ वर्क ऑफ गॉड। बाद में हमने रीज़न इस्तेमाल किया, हमने कहा नहीं, बेसिकली जो है किसी मॉस्किटो यानी वायरस के थ्रू भी, कोविड-19 जैसे चल रहा है, किसी वायरस के थ्रू भी इंसान मर सकता है। इंसान जो है डाइट की कमी की वजह से मर सकता है। इंसान जो है किसी बैक्टीरियल यानी कोई बैक्टीरियम अटैक करे तो उसके थ्रू भी मर सकता है। नाउ वी आर ड्राइंग द कंक्लूजन्स ऑफ आवर लाइव्स नाउ थ्रू रीजंस। दिस रीजन यूजिंग इज पॉजिटिविज्म। तो अब इंसान जिस तारीख में आया है, इंसान हर चीज़ को रीज़न करके देखता है, रीज़न के थ्रू कंक्लूड करता है। दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ एक्चुअली पॉजिटिविज्म। तो इंसान पहले थियोलॉजिकल स्टेज में रहा है जहाँ वो दरख्तों से मांगता रहा है। उसके बाद इंसान जो है मेटाफिज़िकल स्टेज में रहा है जहाँ दरख्त नहीं बल्कि वो खुदा से मांगता रहा है, भगवान से मांगता रहा है जिनको वो देख नहीं सकता। अब जो है इंसान समझ गया है कि नहीं, नौकरी तो मुझे कोई फर्म ही देगा जब मैं सही अपने आप को अपडेट करूँगा, कंप्यूटर के स्किल होंगे तब भी मैं कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकता हूँ। दिस इज़ द यूज़ ऑफ रीज़न फॉर पर्टिकुलर जॉब सीकिंग मेथड या वट एवर यू। तो ज़िंदगी में आप जॉब से लेके ज़ाती ग्रोथ तक जितनी चीज़ें आप करते हैं उनमें आप पॉजिटिविज़म यूज़ करते हैं। तो अगस्त कांत वाज टॉकिंग के लाइफ में एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ इंसान जो है पॉजिटिविज़म तरफ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ पॉजिटिविज़म जो है क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस भी की है आगस्ट काम का। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्क है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। इसको आप लॉ ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी भी कह सकते हैं। तो this is a man who divides the overall sciences into 6 categories. इनका जो किताब है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 1854 में पब्लिश हुआ है। दैट इज एक्चुअली गिविंग अस मोर एक्यूरेट एंड एक्सप्लेनेटरी data about the categories of 6 subjects. So this is what he divides 6 science subject into categories. तो उनमें पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, उन सब के बारे में हमें ये एक्सप्लेन करता है। जो एक्सप्लेनेशन हमें ये 6 सब्जेक्ट की कैटेगराइजेशन मिलती है या एक्सप्लेनेशन जो मिलती है आगस्ट काम से, वो इस बेसिस पे मिलती है कि ही बिलीव्स कि कुछ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, कुछ बहुत ज़्यादा जनरल हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, कुछ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। कीपिंग दीज 3 to 4 वेरिएबल्स इन द माइंड फ्रॉम हियर टू हियर, ये वेरिएबिलिटीज़ उसने जहन में रख के 6 कैटेगरीज ऑफ साइंस जो है वो दरियाफ़त की या उसने डिस्कवर की या डिज़ाइन की हैं। तो जो सबसे पहली साइंस इन्होंने रखी है वो रखी है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सबसे पहले है, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी है, और उसके बाद फिज़िक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद बायोलॉजी है, एंड द फाइनल इज सोशोलॉजी। तो
یہ اس طرح آرڈر 1 2 3 4 5 6 دینے کی کیا وجہ ہے، یہ ہم ڈسکس کریں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بایولوجی ڈپینڈس آن کیمسٹری فار اٹ انوالوز پروسیس آف کیمسٹری، یعنی جو بایولوجی کا سبجیکٹ ہے، یعنی آپ اگر انسان کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو انسان کو سمجھنے کے لیے آپ ان کے اندر جو کیمیکل پروسیس ہوتا ہے آپ کو وہ بھی سمجھنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انسان کو یا انسان کی بایولوجی کو کمپلیٹ نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ پروسیس آف کیمیکلز نہیں سمجھیں گے۔ تو جب پروسیس آف کیمیکل سمجھیں گے، اس کا مقصد یہ کہ بایولوجی کی 100% جو بہتر ایکسپلینیشن آئے گی وہ تب آئے گی جب کیمسٹری بھی اس کی سپورٹ کرے یا کیمسٹری بھی سمجھیں۔ تو کیمسٹری سمجھنے کے بعد ہی ہمیں انسان کی اوورآل فزیولوجی صحیح سے سمجھ آئے گی۔ اٹ مینس بایولوجی ڈیپینڈ کرتا ہے کیمسٹری کے اوپر۔ بالکل اسی طرح اگر اور ایگزامپل دیا جیسے پروڈکشن آف ہارمونس اینڈ کیمیکل پروسیس انوالوز کیمسٹری، انسان کے اندر جو اوورآل فیلنگ سے لے کے ٹیمپرامنٹ سے لے کے مزاج سے لے کے ساری چیزیں ہارمونس کنٹرول کرتی ہیں، اور وہ ہارمونس آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب آپ ان کو کیمیکل پروسیس صحیح سے نہیں سمجھیں گے۔ یعنی کیمسٹری کی ہیلپ انڈسپینسیبل ہے، آپ نے کیمسٹری کی مدد لینی پڑے گی انسان کی فزیولوجی کو سمجھنے کے لیے۔ دس از واٹ بایولوجی ڈپینڈس اوور دا کیمسٹری، دس از واٹ کہ بایولوجی ڈپینڈس آن کیمسٹری۔ تو بالکل اسی طرح ہم مزید ڈسکس کریں گے۔ اگر اس چیز کو ہم کریں تو کیمسٹری کو آپ تبھی سمجھ سکیں گے جب آپ کسی میٹر کی فزیکل پراپرٹیز کو سمجھیں گے۔ یعنی کیمسٹری ڈپینڈس آن فزکس بیکاز کیمیکلس understanding can well be done by means of physical properties forms such as solid liquid gases۔ تو آپ اگر کسی چیز کا جسم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی کیمیکل کمپوزیشن بھی سمجھنی ہوگی۔ کیمیکل کمپوزیشن سمجھنے کے لیے آپ کو فزیکل پراپرٹیز بھی سمجھنی ہوگی۔ یعنی آپ بایولوجی سمجھنے کے لیے کیمسٹری ضروری ہے، کیمسٹری سمجھنے کے لیے بایولوجی ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح سوشولوجی از موسٹ ڈیپینڈنٹ سائنس۔ آپ جب سوسائٹی کو سمجھ رہے ہیں، انسان کے بیہیویئر کو سمجھ رہے ہیں، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ بایولوجی ٹو، کیمسٹری سو از فزکس۔ یعنی پتہ لگا کہ ایک سبجیکٹ دوسرے سبجیکٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اینڈ سوشولوجی از موسٹ ڈپینڈنٹ سبجیکٹ۔ دس از واٹ آگسٹ کامٹ وانٹڈ ٹو سے۔ So, for example, human behavior can't understand or cannot be understood merely socially, but genetic composition, hormonal status, and these hormonal levels is explained by chemistry۔ یعنی انسان کے بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے، اس کے مزاج کو سمجھنے کے، اس کے جینز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب جینز کو آپ سمجھ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ یو آر ڈگنگ ڈاؤن ان اے بایولوجیکل پروسیس آف انڈرسٹینڈنگ دا پرسنالٹی آف ہیومن بینگ۔ یعنی انسان کے اندر جو ہارمونل چینج ہے، جو ہارمونس ہے، ان کا اسٹرکچر ہے، ان کی فزیکل پراپرٹیز ہیں، فزکس بھی انوالو ہو جائے گی، کیمسٹری بھی انوالو ہو جائے گی، بایولوجی بھی انوالو ہو جائے گی، سمپل ایک ہیومن بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے۔ تو اکارڈنگ ٹو آگسٹ کامٹ ایک سبجیکٹ ایسا ہے جو بہت زیادہ ڈیپینڈ ہے دوسرے کے اوپر، اور اس ڈپینڈنٹ سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے آپ نے جو دوسرا انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو انہوں نے لا آف انکریزنگ ڈپینڈنسی دیا ہے، یعنی اس سے یہ ہے جو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹاپ پہ سوشولوجی بنا، دس از دی ویری ڈپینڈنٹ سبجیکٹ۔ تو یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، بایولوجی کے اوپر، بایولوجی کیمسٹری کے اوپر، فزکس کے۔ تو میتھمیٹکس از دا اونلی سبجیکٹ دیٹ از سیڈ ٹو بی انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ۔ اگر آپ میتھمیٹکس کو غور کریں یو وڈ فائنڈ کہ میتھمیٹکس جو ہے فار ایگزامپل 2+2 4۔ اب وہ 2+2 4 بایولوجی کے اندر 4 بون بھی ہو سکتے ہیں، 2+2 4 کیمسٹری کے اندر 2 کیمیکلس بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح فزکس کے اندر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے،
سوشالوجی کے اندر 2+2 4 روٹیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو سمپل از کہ 2+2 کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ڈپینڈنس نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. آپ اس کو فٹ کر سکتے ہو، سوشالوجی میں فٹ کر دیں 2+2 کو، بایولوجی میں فٹ کر دیں، کیمسٹری میں. یہ میتھمیٹکس جو ہے دیٹ از انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ، دیٹ از بینگ اپلائیڈ ان ادر ڈپینڈنٹ سبجیکٹ. تو یہ سارے ڈپینڈنٹ سبجیکٹ ہے. یہ لا آف انکریزنگ ڈپینڈنسی کے سینس سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے یہاں پہ. تو میتھمیٹکس جو بیس میں ہے وہ لیس ڈپینڈنٹ ہے، سوشالوجی از مور ڈپینڈنٹ. تو سبجیکٹ کی ڈپینڈنسی ہے، سبجیکٹ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. ایک سبجیکٹ کے اوپر سمجھنے کے لیے آپ نے جو ہے دوسرے سبجیکٹ. تو جو اگست کام کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جب سارے سبجیکٹ یعنی اسٹارٹنگ فرام سوشالوجی ٹو میتھمیٹکس، جب یہ سارے سبجیکٹ ایک ہی لائن میں آ جائیں گے، ان کا ایک ہی فوکس ہوگا، تو وہ ہوگی ایکچولی پازیٹیوزم. تو پازیٹیوزم از ایکچولی دی لیول آف آل دیز sciences to understand well with reason society. تو بہترین سوسائٹی تب سمجھ میں آئے گی جب یہ سارے سبجیکٹ جو ہوں گے کوآرڈینیشن کریں گے اور ان کا میتھڈ جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا، تبھی ہم صحیح طریقے سے انسان کو سمجھ سکتے ہیں. ان سارے سبجیکٹ کا مقصد بیسیکلی سوشالوجی ہے، بیسیکلی انسان کو سمجھنا ہے. دس از واٹ آگسٹ کامٹ وانٹڈ ٹو سے. تو ایک سبجیکٹ دوسرے سبجیکٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ کرتا ہے، نمبر 1 پوائنٹ. اور جو بیس میں ہے وہ انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ ہے، اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے. تو ہی ہیز کیٹیگرائز دیز 6 سائنسز لائک وائز. اور جو بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آل سبجیکٹ ول شیئر کلیکٹیو اوپینین، وننس از کالڈ پازیٹیوزم. وہ کلیکٹیو اوپینین ہوگی، اس کے بعد ایک وننس ڈیولپ ہوگی چیزوں میں، وہ پازیٹیوزم ہے. پریسٹہڈ وڈ بی مینٹین. تو آگے چل کے جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ سوشولوجسٹ آر پریسٹ، کیونکہ بہترین سوشولوجسٹ وہ ہوگا جو پازیٹیوزم یوز کرے گا. پازیٹیوزم تب یوز ہوگی جب سارے سبجیکٹ کو ملا کے آپ نتیجہ نکالیں گے، ٹھیک ہے، observable فیکٹس کے بیسس پہ، کنکریٹ فیکٹس کے اوپر جب آپ نتیجہ نکالیں گے تو دیٹ وڈ بی یور پازیٹیوزم. اور وہی پازیٹیوزم جو ہوگی یونیورسل ریلیجن اور ہیومینٹی ڈیولپ کرے گی، سوشالوجی کو بہترین انداز سے لے جائے گی، سوسائٹی کو پروگریس کی طرف لے جائے گی، بہترین کرے گی. دس از دا ٹرو پازیٹیوزم. دس از واٹ آگسٹ کامٹ وانٹڈ ٹو سے. سو the few more sentences. August Comte is a founder of sociology, coined the term sociology. Sociophysics initially tha, later on he changed. So in 1838 he founded a discipline. Before him sociology was considered part of philosophy. اس سے پہلے sociology جو تھی وہ philosophy کا حصہ تھا، لیکن ان کو توڑ کے الگ کر کے ایک الگ انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ بنایا گیا. تو انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ جو بنایا گیا وہ بہت زیادہ ایفرٹس تھی آگسٹ کامٹ کی. دوسرے بھی ان کے ساتھ تھے، دوسرے سیکنڈ فاؤنڈنگ فادر ایمائل ڈرکیم، ہربرٹ اسپینسر، ان کا نام بھی بالکل تاریخ میں یاد ہے. تو آگسٹ کامٹ از کریڈٹ فار اسٹیبلشنگ اے سائنٹیفک ڈسپلین، اے پازیٹیو ڈسپلین in other words. So August Comte is a real hero. He is a founder of sociology, and that is all about August Comte. So we have talked over the life of August Comte, uski biography, uska contribution, unka overall theoretical or philosophical assumptions, unki philosophy positivism ki, and so on and so on. We have discussed about August Comte. Thanks for watching, and inshallah we will be meeting with next lecture soon. Thank you very much for watching.